बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन गिरामी कद्र, मैं हूं डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाउ इट कैन बी रिवर्स्ड। अब तो माशाल्लाह स्टडी भी आ गई हैं कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, ओबेसिटी एंड कार्डियक डिजीज़ जो हैं उनका मेन काज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी ज़्यादा फ़ैट खाने से, सैचुरेटेड फ़ैट खाने से, जो हम कहते थे जी तली चीज़ें ना खाएं, अंडे की जर्दी ना खाएं, वो मेन वजह नहीं है, बल्कि मेन वजह जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन एक एनाबॉलिक जो है वो हार्मोन है जो पैंक्रियास के बीटा सेल जो है वो सेक्रेट करते हैं, और इसका मेन काम ये है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो ग्लूकोज जो ब्लड में आता है उस ग्लूकोज को ब्लड में से निकाल कर उसको यूटिलाइज़ करता है या उसको एनर्जी में यूटिलाइज़ करता है। सेल हैं, मसल हैं, कार्डियक मसल हैं, या उसको जो है वो फिर ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के तौर पे लीवर में, या जो बच जाता है उसको फैट एज ए ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट कर दिया जाता है फैट टिश्यू में। तो इंसुलिन जो है उसका ब्रेन में कोई इफेक्ट नहीं, ब्रेन जो है वो ग्लूकोज खुद ही ले सकता है। तो अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन में भी इंसुलिन का काम है। तो हम जो ग्लूकोज खाते हैं उसे लाइपोप्रोटीन, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हैं वो भी लीवर में इंसुलिन की वजह से बनते हैं। अब इंसुलिन का काम क्या है कि वो ग्लूकोज को सेल में जो है वो पहुंचाता है। जैसे इस तस्वीर में बताया गया, जो पैसेंजर हैं वो ग्लूकोज हैं। ट्रेन आई है, उसके डब्बे जो हैं ऑलरेडी पैसेंजर से भरे हुए हैं। तो ये जो पुलिस है ये इंसुलिन के तौर पे काम कर रही है। तो ये क्या कर रही है कि कोशिश कर रही है कि जो पैसेंजर हैं यानी ग्लूकोज है उनको डब्बों में बंद करें, लेकिन चूँकि ऑलरेडी वो फुल हैं इसलिए उसमें और पैसेंजर नहीं जा सकता। जैसे इस सूटकेस में जो ऑलरेडी ओवरफ्लो है कपड़ों से भरा हुआ है, तो ज़ोर लगा के जो इसमें डाला जा रहा है इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब इस तस्वीर में देखें कि नॉर्मल काम क्या है इंसुलिन का, ग्लूकोज जो है उसको सेल के अंदर भेजना, उसको यूटिलाइज करना। बट व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव ग्लूकोज इन ब्लड बहुत ज़्यादा आएगा तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए एक्सेसिव इंसुलिन की सेक्रेशन होगी, प्रोडक्शन होगी। और जब ये एक्सेसिव इंसुलिन होगी और लॉन्ग टाइम के लिए इंसुलिन जो है एक्सेसिव होगी तो उससे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। यानी जैसे हम अगर हेडफोन जो लगाएं तो लाउड जो आवाज़ जो है वो उसके साथ हेडफोन लगाएं तो बॉडी रेजिस्ट करेगी, रेजिस्टेंस पैदा करेगी, डेफनेस होगी। तो इसी तरीके से जैसे अगर हम लाइट जो है वो तेज़ लाइट वो आँखों में डालें तो आँखें रेजिस्ट करेंगी, आँखें सिकुड़ेंगी, पुतलियाँ सिकुड़ेंगी, क्योंकि वो आँखें जो हैं उस तेज़ लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये जो रिएक्शन है हाई लाइट के करीब, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीका देखें, अगर हम हाई डोज जो है वो लॉन्ग बेसिस पे एंटीबायोटिक जब हम देते हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो कुछ बैक्टीरिया जो है उन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ म्यूटेंट हो जाते हैं और वो नई स्ट्रेन बना लेते हैं जो कि उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करती है। इसी तरीके से अगर वायरसेस हैं उनका जब एक्सपोजर होता है, जैसे हम वैक्सीन में क्या करते हैं कि बॉडी को वायरसेस से एक्सपोजर होता है, तो जब वो एक्सपोजर होता है तो बॉडी उनके खिलाफ रेजिस्टेंस के तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसी तरीके से कुछ मेडिसिन हैं जो नारकोटिक्स हैं, निकोटीन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, अल्कोहल है, कोकेन वगैरह है, जब ये हम मुसलसल लंबे अरसे के लिए देते हैं तो शुरू में क्या है कि लो डोज से भी एफिकेसी मिल जाती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपोजर होता जाएगा बॉडी उसके साथ बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है कि वो रेजिस्टेंस पैदा करेगी और हाई डोज लेनी पड़ेगी उसी इफेक्ट को पूरा करने के लिए। तो मेन क्या है कि परसिस्टेंट एक्सपोजर जो है किसी भी चीज़ का
اس کے خلاف بایولوجیکل میکنزم کے ذریعے ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھا گیا ہے کہ جو انسولینوماز ہوتے ہیں جن سے میں انسولین ہائر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، جتنی مقدار میں انسولین زیادہ بنے گی باڈی اس کے خلاف ریزسٹنس پیدا کرے گی، ہائپر انسولینیمیا بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو شوگر ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ایک نارمل پیشنٹ جو ہے اس کو انسولین کی انفیوژن دی جائے لمبے عرصے کے لیے تو پھر بھی انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، بلکہ ہائپر انسولینیمیا بھی ہوگا، بلڈ میں انسولین کی ڈوز بھی زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود شوگر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ انسولین جو ہے اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں جب دی گئی، مسلسل ہائی ڈوز میں دی گئی، تو ان پیشنٹ میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ملائٹس کے کیسز میں ہائپر انسولینیمیا کی وجہ سے شوگر تو کنٹرول نہیں ہوئی، لیکن ان کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو اب وٹ کازز انسولین ریزسٹنس، یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہے، کہ وہ چیزیں جو باڈی میں جو بلڈ میں گلوکوز کی مقدار کو بڑھائیں گی تو وہ اس کے ریاکشن کے طور پہ باڈی انسولین جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس کرے گی۔ جب انسولین زیادہ پروڈیوس ہوگی تو اس کے خلاف باڈی ریزسٹنس پیدا کرے گی ایکسیس پرولانگ ایکسپوجر کی وجہ سے، اور انسولین ریزسٹنس ہوگی۔ اب ان وجہ سے ہم اس انسولین ریزسٹنس کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن اور سیکریشن زیادہ ہوتی ہے، ان وجوہات کو ہم دور کریں گے تو انسولین ریزسٹنس کم ہوگی۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ شوگر جو گلوکوز اور فرکٹوز کا مجموعہ ہے، وہ جب ہم لیں گے، مسلسل لیں گے، ہائی ڈوز میں لیں گے، اور اس سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں جیسے ڈرنکس ہیں اور جیسے مٹھائیاں ہیں، سویٹس ہیں، جب یہ لیں گے تو اس سے گلوکوز کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، ابزارپشن زیادہ ہوگی، تو ان کو ہم نے بند کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، یعنی ڈبوں میں جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، بیکری کی چیزیں جو ہیں ان میں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو پیزے ہیں، یہ برگر ہیں، تو ان کو بھی ہم نے بند کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فریکوینٹ ایٹنگ، کہ پہلے آپ ناشتہ اچھا خاصا کر لیا ہے، پھر دوپہر کو لنچ لے لیا ہے، پھر رات کو ڈنر بھی لے لیا ہے، درمیان میں بھی ہم گریزنگ کرتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، کبھی سنیکس لے لیے، کبھی آپ نے ڈرنکس لے لیے، کبھی جو ہے وہ آئس کریم کھا لی، تو جو ریپیٹڈ کھانے سے جی بھی انسولینیمیا ہوگا، ہائپر انسولین ہوگی اور انسولین سینسٹیوٹی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ پروٹین کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس لے لیتے ہیں، جیسے ڈرنکس لے لیتے ہیں، آئس کریم لے لیتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہوگا، انسولین جو ہے وہ ریزسٹنس ہوگی۔ ہاں، اور سٹریس سے کیا ہوتا ہے، کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے، ایڈرینالین نار ایڈرینالین ہوتی ہے، ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے، اور اس سے بھی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اس لیے انسولین ریزسٹنس سے بچنے کے لیے سٹریس نہ لیں، ڈپریشن نہ لیں، آرام کریں، اچھی جو ہے وہ نیند لیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ہے یہ جو MSG یعنی مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، جس کو چائنی سالٹ بھی کہتے ہیں، یہ بھی 300% انسولین کی جو ہے سیکریشن کراتا ہے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ انہانسر ہے، جس کے استعمال کرنے سے بھوک سے لگتی ہے، کھانا زیادہ ہضم ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کھانا بڑا ٹیسٹی تھا، لیکن اس سے جو انسولین کی سیکریشن جو ہے 300% بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ انسولین جو ہے ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی بازار میں ویجیٹیبل آئلز ہیں، تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آئل ہیں، سویابین ہے، کارن ہے، سن فلاور ہے، کینولا ہے، صوفی ہے، ڈالڈا، یہ سب جو ہیں یہ انفلامیشن کرتے ہیں، اس میں اومیگا 6 زیادہ ہوتا ہے، تو یہ بھی انسولین ریزسٹنس کرتے ہیں اور کورونری آرٹری ڈیزیز، ہائپر ٹینشن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکوٹین، چاہے سگریٹ میں ہو، اسموکنگ کریں، حقہ لیں یا پلس لیں، جو بھی چیو کریں، کسی قسم کی نیکوٹین جو ہے وہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے جو اہم چیز جو انسولین ریزسٹنس کم کرتی ہے وہ فاسٹنگ ہے۔ فاسٹنگ سے تقریباً 60% انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔
لو کارب ڈائٹ یا کیٹو ڈائٹ سے 20%، اور مین کاز جو ہے جو انسولین ریزسٹنس کم کرتا ہے وہ فاسٹنگ، یعنی شام جو ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے کی فاسٹنگ کرے۔ فاسٹنگ میں ہوتا کیا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے جو بھی ہم غذا لیتے ہیں اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے، یا تو اس کو انرجی میں سٹور کر لیا جاتا ہے، اور جو بچ جاتی ہے وہ آپ اس کو فریج میں یا اس کو فریزر میں ڈال لیتے ہیں، فیٹ سٹور جو ہے اس میں آ جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ فاسٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، جو باڈی میں گلوکوز ہے وہ استعمال ہوگا، اس کے بعد آپ نے جو سٹور کی ہے جو نزدیکی فریج ہے جس میں گلائکوجن ہے سٹور ہے لیور میں، وہ استعمال ہوگی۔ جب فریج خالی ہو جائے گی تو پھر جو فیٹ سٹور ہے فریزر میں وہ استعمال ہوگی۔ فیٹ کے استعمال ہونے سے کیٹون بنیں گے، کولیسٹرول بنیں گے، اس سے جب ہم انرجی لیں گے تو کیا ہوگا کہ باڈی کی فیٹ استعمال ہوگی، اوبیسٹی کم ہوگی۔ جتنی اوبیسٹی کم ہوگی اتنی انسولین جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ فیٹ کے یوز ہونے سے انسولین کی پروڈکشن نہیں ہوتی، انسولین کی ریلیز نہیں ہوتی۔ جتنی انسولین کم ریلیز ہوگی اتنی انسولین کی جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہوگی، انسولین کی سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ اس لیے جو فاسٹنگ جو ہے انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں بہت ضروری ہے۔ مور دین 60% جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ فاسٹنگ سے ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم شام 5-6 بجے کے بعد ساری رات کچھ بھی نہ کھائیں، اور اس میں یہ چارٹ بھی دیکھ لیں کہ جب فاسٹنگ کی گئی تو شروع کے جو 3-4 دن تھے ان میں گلوکوز استعمال ہو گیا، جو باڈی میں تھی گلوکوز تھا، بلڈ میں تھا جو گلائکوجن تھا، اور اس کے بعد جو مین کنزمپشن تھی وہ فیٹ کی تھی۔ پروٹین دیکھ لیں کہ پروٹین جو ہے وہ 35 یہ دن کی یہ اسٹڈی ہے کہ اس میں پروٹین بالکل جو ہے امینو ایسڈ یوز نہیں ہوئی۔ مین یوز کیا ہوا ہے فاسٹنگ میں، فیٹ۔ تو فیٹ جب استعمال ہوگی تو اس سے انسولین ریزسٹنس کم ہوگی، باڈی ویٹ آپ کا ٹھیک ہوگا، اوبیسٹی ٹھیک ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، آپ کی دوائیاں کم ہو جائیں گی، آپ کو شوگر ہے تو وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے زیادہ جو زور ہے وہ ہے اس میں انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں پہلے نمبر پہ فاسٹنگ ہے، دوسرے نمبر پہ ایکسرسائز ہیں۔ آپ ڈیلی کم از کم 1 گھنٹہ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کے بعد آپ لو کارب ڈائٹ لیں یا آپ کیٹو ڈائٹ لیں۔ جب آپ لو کارب ڈائٹ لیں گے یا کیٹو ڈائٹ لیں گے اور آپ انرجی جو ہے وہ فیٹ سے لیں گے تو انسولین جو ہے وہ پینکریاس سے سیکریٹ نہیں ہوگی، انسولین کا لیول بلڈ میں کم ہوگا تو انسولین ریزسٹنس کم ہوتی جائے گی۔ جتنی انسولین ریزسٹنس کم ہو جائے گی کیٹو ڈائٹ وغیرہ سے، ایکسرسائز سے، فاسٹنگ کے، اتنی آپ کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، آپ کی اوبیسٹی کم ہوگی، آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ تو آج کل کی جو اسٹڈی ہے کہ مین کاز جو ہے وہ ہے آپ کی انسولین ریزسٹنس جو ہے اس سے یہ ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، اوبیسٹی ہوتی ہے، ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ اس لیے آپ انسولین ریزسٹنس کم کریں، جو آپ کو بتائے گئے ہیں طریقے، فاسٹنگ سے، ایکسرسائز سے، کیٹو ڈائٹ سے، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔